अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आज मैं आप लोगों को वेलकम करती हूँ एक नए एपिसोड में हमारे अपने शो में, जिसका नाम है फेबल ऑफ फ्यूचर। और आज का जो दिन है वो है एक मौजू के ऊपर बेस्ड, और हम लोग जो है पिछली जो हमारी एपिसोड्स हैं उन्हीं की बातों को ज़रा मज़ीद कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि लास्ट वीक भी हम लोगों ने जिन्नात के ऊपर बात की थी। एक बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बट इसके इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। और कुछ लोग जो है वो ये मानते हैं कि जिन्नात जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन सर दाऊद ने लास्ट टाइम उसको बड़े अच्छी तरीके से क्लैरिफाई किया था कि जिन्नात की प्रेजेंस को बिल्कुल ही डिनाई करना जो है वो एक तरह से बेवकूफ़ी समझ लें, और दूसरा एक चीज़ हकीकत से परे बात है। लेकिन आज हम लोग जो बात करेंगे जिन्नात के ऊपर, वो ये हम बात करेंगे कि वो इंसान की ज़िंदगी के ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं। इन्फ्लुएंस इस तरह कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये मेरे से जो काम है ना, ये मैंने खुद नहीं किया, ये मेरे से करवाया जा रहा है। बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं लोगों को वो यूं करके बात करते हैं कि मुझे नहीं समझ लगी, व्हाट टुक ओवर मी एंड आई जस्ट लॉस्ट ट्रैक, मुझे नहीं समझ लगी। और कभी कभार लोग उनको बता रहे होते हैं कि आपने गुस्से के अंदर या उस पर्टिकुलर इमोशन के अंदर इतनी डिस्ट्रक्टिव चीज़ कर दी है कि कभी कभार जो लोग उनको जानते हैं वो भी नहीं रिलेट कर पाते उन लोगों के साथ। तो ये जो हम एक पर्सनालिटी के अंदर एकदम शिफ्ट देखते हैं, कुछ लोग उसको बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर भी कहते हैं, साइकेट्रिक अगर हम टर्म्स यूज़ करें, बट बहुत सारे लोग ये भी बात करते हैं कि इनके ऊपर ऐसे लगता है जैसे जिन्नात का असर है, तो इसीलिए ये वैसा बिहेव कर रहा है जो कि इससे एक्सपेक्टेड नहीं है। तो ये एक बड़ी सेंसिटिव और बड़ी सीरियस सी बात है, एक बड़ी थिन सी लाइन है। समझने की ज़रूरत है कि एक इंसान वाकई में अपने होशो हवास में कोई हरकत कर रहा है, या फिर कोई एक चीज़ का असर इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो पाता, वो अपने सेंसेस में नहीं रहता, अपने कॉन्शियस में नहीं रहता। तो आज हम इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे, क्लियर करेंगे इस सब को, और हम जानेंगे मज़ीद सर से कि इसके अंदर क्या हकीकत है और हम इन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं दाऊद जी दाऊद को, जो कि ना सिर्फ एक रूहानी आमिल हैं बल्कि वो न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं, इस्तिखारा स्पेशलिस्ट भी हैं, और हम लोग इनके जो है ये बाकी स्किल्स को भी टच करते रहते हैं। लेकिन आज जो है वो हम बात करते हैं अपने पिछले एपिसोड से ही स्टार्ट करते हैं जिन्नात के ऊपर, और इस चीज़ के ऊपर कि जो आसेब की हम बात करते हैं, या हम ये बात करते हैं कि किसी के ऊपर ऐसा लगता है कि साया आ गया है, तो ये है क्या चीज़। तो आइए वेलकम करते हैं पहले सर को, और फिर यहाँ से अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल चाल है आपका? जी अल्लाह कैसा, अल्लाह का शुक्र। जी सर, अब हमने लास्ट वीक बात की थी जिन्नात के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा जो हमारे अवाम को, ऑडियंस को जो एक थी मिसकंसेप्शन, तो वो तो क्लियर हुई होगी, क्योंकि जिन्नात का तो आपने बड़ा एक सॉलिड एक आर्ग्यूमेंट दिया था कि नहीं जिन्नात की प्रेजेंस तो है। लेकिन अब इंसान की ज़िंदगी के ऊपर आके बसेरा कर लेना, क्या इसके अंदर हकीकत है कि वो इतना ज़्यादा बसेरा कर लेते हैं कि एक इंसान को अपने इर्द गिर्द का कॉन्शियस एक इंसान भूल जाता है और इर्द गिर्द का भी आइडिया नहीं रहता? देखें आयशा, माशाल्लाह बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। सबसे पहले कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में जिस तरह इरशाद फरमाते हैं कि मैं बसता हूँ तुम्हारी सांसों में, क्या तुम मुझे पहचानते नहीं। तो अल्लाह ताला इंसान की जो है सांसों में या इंसान के अंदर समा जाते हैं। और जिस तरह के जो बंदा, जिस तरह एक मिसाल है कि रोज़ा रखता है तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं उसका आँख बन जाता हूँ या उसका जो है वो हाथ बन जाता हूँ। जब बंदा नेक अमाल करता है तो जिस तरह वो कहते हैं ना कि अल्लाह का हाथ यद्दे-उल्लाह, अल्लाह का हाथ, तो अल्लाह ताला की जब बंदे के अंदर मोहब्बत शिद्दत इख्तियार कर जाती है तो वो फिर अल्लाह का रंग बन जाता है। दो ही रंग हैं कायनात में, एक अल्लाह का रंग है और एक शैतान और इब्लीस का भी रंग है। जिन लोगों के ऊपर अल्लाह का रंग होता है तो वो फिर अल्लाह वालों की बातें करते हैं, दीन की बात करते हैं, कुरान की बात करते हैं, और यानी कि उनका ध्यान ही सिर्फ अल्लाह की तरफ चला जाता है। और जो लोग इब्लीस के पैरोकार होते हैं वो फिर शैतानी बातें करते हैं और जादूगरों की बातें करते हैं, और यानी कि इवल आइज के ऊपर। ये अब तो ये कंट्रोल की बात हो गई। अब ये बात ये है कि जब किसी के ऊपर, किसी रूह के ऊपर कोई कंट्रोल करता है, शैतान, इब्लीस,
یا کوئی میجک پاورز، تو وہ اس کو اس کے کنٹرول میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کیا کام کرنا ہے. یعنی ایک جس طرح شعور ہے، ایک لاشعور ہے. لاشعور میں بھی اس کا افیکٹ ہوتا ہے، اور بیسیکلی جب جادوگر جادو کرتا ہے تو وہ کرتا ہی روح کے اوپر ہے، اور روح کے اوپر جب جادو کیا جاتا ہے تو اس سے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کام کیا کرنا ہے. یعنی کہ وہ کھا رہا ہے تو اس کو ذائقہ بھی نہیں آئے گا، اور وہ پانی پی رہا ہے تو اس کو پانی کا جو ہے وہ ذائقہ کڑوا محسوس ہوگا. ساری چیزیں اس کو پھر جو ہے ایول پاورز جو ہے کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں. حتیٰ کہ جن لوگوں کی شادیاں ہوئی ہوتی ہیں، اور شادی میں بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات خراب کر دیے جاتے ہیں. تو یہ کس طرح کہ وہ جو میجک کی پاور ہوتی ہے، جو ایول پاور ہوتی ہے، وہ کوئی جن ہوتا ہے یا بھوت پریت سایہ ہوتا ہے، وہ ایسی ویز ڈالتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات ہی خراب کر دیتے ہیں. اسی طرح بندہ جو ہے رات کو سویا ہوتا ہے اور اس کو وہ پاورز اٹھاتی ہیں اور وہ پیدل چلنا شروع کر دیتا ہے، سڑکوں پہ چلنا شروع ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح قبرستانوں میں جاتا ہے انسان تو وہاں پہ بھی اس کو سمجھ نہیں لگتی، کسی بھی قبر کے پاس یا مزار کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے، کسی دربار کے پاس، کوئی گردوارے کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے، یا اس کو اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا. یا اسی طرح جس طرح ایول پاورز کنٹرول کرتی ہیں، اسی طرح بندے کے اوپر جو ہے بزرگوں کا بھی کنٹرول ہو جاتا ہے. بزرگ بھی کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، انسانوں کو، جو ان سے محبت کرتا ہے، جو ان سے پیار کرتا ہے، تو وہ پھر اس بندے کو اپنے قرب و جوار میں لے لیتے ہیں، اپنے قریب لے لیتے ہیں. وہ پھر جو بھی کام کرتا ہے وہ بزرگوں کی طرف سے ودیت ہوتا ہے. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ویسے تو انسان کو جو ہے وہ آزاد ہی پیدا کیا ہے، اور اس کو اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ اچھے اور برے کا جو ہے وہ خود ذمہ دار ہوتا ہے. مگر جب ایک جس طرح جب کسی بزرگ کا کسی بندے کے اوپر جو ہے اثر آتا ہے کسی بزرگ کا، اس وقت پھر اس کی محنت، اس کی قابلیت، اس کی صلاحیت اور اس کی جو ہے جو بھی اس کی خوبیاں ہیں وہ ساری ماند پڑ جاتی ہیں. یعنی کہ جب کسی بزرگ کی دعا لگتی ہے تو پھر ساری چیزوں کی نفی کرنی پڑتی ہے، پھر وہ بزرگ کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے. جس طرح کہ ایک بندہ ساری عمر محنت کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، مگر جب اس کے اوپر کسی بزرگوں کی نظر ہوتی ہے تو پھر محنت وغیرہ کے کنسیپٹ ختم ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب ابلیسی نظام بندے کے اوپر آتا ہے تو وہ پھر ابلیس یا شیطان ہی اس بندے کے معاملات کو چلا رہا ہوتا ہے، وہ پھر اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں. اسی طرح اسیب، جادو یا جن جو ہے کسی کے اوپر عاشق ہو جائے یا کوئی مسلط کر دے یا غالب کر دے، تو اس کے بعد اس کو سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ کیا ایکٹ کر رہا ہے. کیا کسی کے ساتھ وہ کوئی چیز پکڑ کے برتن توڑنا شروع کر دے گا، کوئی چیز پکڑ کے اس کا سر پھاڑنا شروع کر دے گا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ خود سیلف ہرٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سیلف انجری بھی دے رہے ہوتے ہیں، کٹس لگا رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مارنے لگ جاتے ہیں، کسی اور کو مارنے لگ جاتے ہیں. تو یہ ساری جو ہے یہ جن، آسیب اور سایہ کی جو ہے وہ اثر کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. علامتیں اسی کی وجہ ہوتی ہیں، اسی لیے بندے کی ترقیاں رک جاتی ہیں، بندے کے کاروبار رک جاتے ہیں، حالات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو نگاہ اگر اچھی ہو، بزرگوں کی اچھی نگاہ ہو، تو پھر تو بندے کے عروج میں مزید اضافہ ہوتا ہے. اور اگر نگاہ جو ہے شیطانی ہو، ابلیسی ہو، کسی جادوگر کی ہو، کوئی عمل کر دیا جائے یا کوئی جادو کے ذریعے جنات کو مسلط کر دیا جائے، تو پھر بندہ جو ہے ناکام ہو جاتا ہے. اس کی ناکامیاں اس کے مقدر کا زینہ بنتی ہیں. تو پھر اس وجہ سے پھر اس کا علاج جو وہ بڑا ضروری اور اہم سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ کے کوئی نظر آیا اپنے قریب و جوار کہ بندہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کس کے ساتھ کیا بول رہا ہوں. جس طرح کہا گیا کہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، تو غصے کی حالت میں بندہ چلا جاتا ہے. بعض اوقات اقدام قتل تک کے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیونکہ جادو کا اثر ہوتا ہے، شیطان کا اثر ہوتا ہے، بندہ بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں کیا کام کر دیا یا میرے سے کیا کام ہو گیا. اسی طرح کئی گناہ کے کام بندے سے ایسے سرزد ہو جاتے ہیں جادو کے ذریعے، جنات کے ذریعے. تو بعد میں اس کو حالانکہ 5 وقت کے لوگ نمازی بھی ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، اپنے مذہب کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، مگر گناہوں کی وجہ سے، وہ اثر کی وجہ سے ان سے گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں. تو سب سے اہم بات کہ اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں تو بندے کو سب سے پہلے اپنا ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے، روحانی ٹریٹمنٹ، تاکہ اس چیز سے چھٹکارا مل جائے. چھٹکارا ملتا ہے تو پھر چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، پھر معاملات میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے. بے شک، بالکل. ہم مزید اس بات کو کنٹینیو کریں گے. ہم بات
बात करेंगे कि आसेब और साया और जिन जो सर दाऊद ने हमें मेंशन किया कि इनमें क्या फ़र्क है। लेकिन अभी चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इसी बात को मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं फेबल ऑफ फ्यूचर और हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद जी दाऊद, जो कि ना सिर्फ एक रूहानी आमिल हैं बल्कि एस्ट्रोलॉजर भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, पामिस्ट भी हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं और इस्तिखारा स्पेशलिस्ट भी हैं। और आप लोग इनको जो है वो सोशल मीडिया, डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर जो है वो इनको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके अलावा जो नीचे स्लाइड चल रहा है उसके अंदर फेबल ऑफ फ्यूचर से रिलेटेड अगर आपने कोई कमेंट्स करने हैं, कोई क्वेश्चंस अपने भेजने हैं, तो वो भी आप लोग भेज सकते हैं जो ईमेल आईडी मेंशन्ड है उसके ऊपर, और साथ साथ जो नंबर चल रहा है उसके ऊपर भी राब्ता करके आप अपना हमें कीमती जो फीडबैक है वो दे सकते हैं, और साथ साथ जिन लोगों के मसले मसाइल हैं वो भी पूछ सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं जिन्नात के ऊपर, बस कि जिन्नात जो है वो इंसानी जिस्म के ऊपर कैसे बसेरा करते हैं। और सर दाऊद ने जो है वो उससे रिलेटेड हमें बात बताई कि कैसे वो बिल्कुल एक इंसान की ज़िंदगी के ऊपर इतना ज़्यादा कंट्रोल रख लेते हैं कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो मज़ीद हम इसके अंदर ज़रा डीपली जाएंगे और सर से समझेंगे कि जिन्नात, साया और आसेब में क्या फ़र्क है। अगर हम कहते हैं कि किसी के ऊपर आसेब है तो उसका क्या मतलब है, साया है तो क्या मतलब है, जिन्नात है तो क्या मतलब है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को। तो सर क्या डिफरेंस है इन तीनों चीज़ों में? देखें, जिन्नात तो वैसे ही जिन्नात का असर होता है, ठीक है। और असेब ये भी एक जिन्नात की ही किस्म है, और जिन्नात अच्छा। के मुख्तलिफ रूप हैं, जिस तरह चुड़ैल, देव और इसकी मुख्तलिफ जो किस्में हैं जिसमें जिन्नात, छलावा तो भी कहते जो हैं। छलावा, ये मुख्तलिफ परी का असर हो जाता है, भूत का असर होता है, तो प्रीत का असर परी होता तो है। हम एक पॉजिटिव एंटिटी लेते हैं ना, परी नहीं, असल में एग्जिस्ट करती है या फिर मुझे तो लगा था ये फेरी टेल्स और नहीं, कहानियों की एक तक। जिस तरह चुड़ैल होती है ना, इसी तरह परियां भी होती हैं। अच्छा, परियां तो फिर यानी कि पॉजिटिव हुई ना? नहीं, ये उनकी है। कई जिन्नात जो होते हैं नेगेटिव हैं, अगर किसी का काम करते हैं उसके लिए तो वो पॉजिटिव हुआ ना। अच्छा, ये वरना तो नहीं हम आप नॉर्मली हाँ ये परियों तो को नहीं हम जरा। कह सकते कि अगर ये नेगेटिव पावर है, जिस तरह एटॉमिक की पावर जो है वो उसका काम तबाह बर्बादी है, तो उसी एटॉमिक से बिजली भी तो पैदा की जाती है ना। तो कई जो जादूगर चाहे नेगेटिव फोर्सेस वाले लोग हैं, तो इनसे वो पॉजिटिव काम भी तो ले ही सकते हैं ना। तो ये तो पावर है, इसको अगर आप पॉजिटिव लगा दो चाहे नेगेटिव लगा दो, ये तो डिपेंड करता है बंदे की नेचर पे, सोच पे। एक बंदा काफ़ी ज़्यादा पावर रखने वाला है और बड़ा नेक तबाह है, अगर उसकी किसी से के साथ दुश्मनी हो जाए तो वो तो अपने दुश्मन को नहीं छोड़ेगा। वो जो दुश्मन है वो उसके लिए तो वो दुश्मन होगा, मगर दूसरे के लिए तो वो बंदा नेक ही समझा जाएगा ना। तो ये नेक है। तो उस पावर का इस्तेमाल जो है वो डिपेंड करता है उस पावर के इस्तेमाल करने वाले पे। अगर शैतानी ताकत को जो है, अब वो कई लोग जो है अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम क्या कहेंगे कि वो अच्छे कामों के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे किसी का अगर पैसे का इशू है या कोई बंदा तंग कर रहा है, तो उसके लिए तो वो तंग कर रहा है, मगर वो बंदा जो है उसको जो है, मगर ये है कि अगर आप अल्लाह ताला से मदद लेते हो, अल्लाह ताला की मदद के साथ चलते हो, तो होगा ये कि कल बरोज़े क़यामत मरने के बाद जो है आपको फिर अपने अमाल की जवाबदही देना पड़ेगी। अगर आप बुरे तरीके से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हो तो हिसाब तो देना पड़ेगा। जिस तरह बंदे को अपने अमाल का हिसाब देना पड़ेगा, गुनाहों का हिसाब देना पड़ेगा, अच्छे कामों का अमाल का हिसाब, रोज़े महशर जो जब क़यामत बर्पा होगी, जिसने नमाज़ों की पाबंदी की होगी, जिसने हकूक़ुल इबाद का ख्याल किया होगा, जिसने लोगों का जो है दिल नहीं तोड़ा होगा, या जिसने अल्लाह ताला ये भी तो फरमाते हैं ना कि मैं अपने हकूक़ तो माफ़ कर दूंगा मगर इंसानों के हकूक़ माफ़ नहीं करूँगा। तो जो बंदा इन चीज़ों को सामने रख के अपनी ज़िंदगी गुजारेगा तो ज़रूरी है कि वो बंदा नहीं किसी का बुरा सोचेगा। मगर क्योंकि दुनिया जो है दारुल अमल है, यहाँ पे पैसे की खातर सारे काम होते हैं। कई लोग जो है पैसे की खातर, हसद की खातर, बोगस की खातर, कीना की खातर लोगों के घर भी उजाड़ते हैं, घर आबाद भी करवा देते हैं। तो जो जिस तरह के अमल करेगा उसको उसी तरह का हिसाब देना पड़ेगा।
یہ تو اگر جادو کا اثر وہ کوئی کسی کے حسد سے کسی کے اوپر وہ جنات کو مسلط کر دیتا ہے، اسیب کو مسلط کر دیتا ہے، دیو کو مسلط کر دیتا ہے تعویذات کے ذریعے، جنات کے ذریعے یا ایسی پڑھائیوں کے ذریعے جس سے شیطان کا اثر ہوتا ہے، تو کام تو اس کا اللہ تعالیٰ کرنا تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کر دیں گے، مگر اس کو حساب تو خود دینا پڑے گا۔ کسی سے پیسے لے کے کسی کی اگر زندگی جو ہے وہ برباد کر دے گا، کسی کا گھر خراب کر دے گا، یا کسی کا اولاد کا مسئلہ بنا دے گا، کسی کی رزق چھیننے کے اسباب پیدا کر دے گا، یا ایسے ہی چیزیں کریٹ کر دے گا جس سے گھر میں بے برکتی بے سکونی ہوگی، تو اس کا حساب تو اللہ تعالیٰ کو انسان نے خود دینا ہے۔ بے شک۔ تو یہ جو بھی آپ نے بات کی ہے جنات کا جادو کے ذریعے آپ کی زندگی کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں، تو ایک تو یہ کیٹیگری ہوگی۔ دوسری کیٹیگری اکثر ہم سننے میں آتا ہے کہ جی ہاں میری امی یا میرے ابو وہ چشمے پہ گئے تھے یا اس خاص پرٹیکولر کسی ایریا یا گھر میں گئے تھے، تو تب سے ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک سایہ جو ہے وہ ساتھ جڑ گیا ہے۔ تو یہ والی ایک چیز ہے جو کہ جادو سے علیحدہ ہے شاید، کہ یہ تو جو جن ہے یا جو بھی کوئی اینٹی ہے وہ خود ان کے اوپر آ کے مسلط ہوئی ہے۔ تو ان دونوں کے اندر کیا ڈفرنس ہے اور کون سی زیادہ خطرناک رہتی ہے انسان کے لیے؟ دیکھیں جنات جس طرح آگ سے بنے ہیں، خطرناک تو دونوں ہی ہیں، دونوں ہی ہیں۔ اور وہ اگر وہ جس طرح چشمے پہ گئے یا قبرستان گئے یا شمشاد گھاٹ گئے تو وہاں پہ وہ جو فورسز لگ گئی، ایول فورسز لگ گئی، تو اگر تو آپ اس کا کاٹ نہیں کرتے تو وہ تو آپ کے کام روکتی رہیں گی۔ دیکھیں جنات سے دوستی بھی جو ہے وہ بری اور دشمنی بھی بری، تو جو بندہ ان کا نہیں علاج صحیح کروا پائے گا وہ تو پرابلم میں رہے گا۔ تو اگر وہ جنات پیچھے لگ گئے، اگر تو آپ اپنے ایمان اور یقین میں پختہ ہو، یعنی کہ اگر آپ کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت اور پاور رکھی ہے تو پھر تو آپ اس سے بچ جاؤ گے، اور اگر آپ کمزور ہو اپنے ایمان اور یقین میں تو وہ آپ کے اوپر ہیوی ہو جائیں گے۔ اور بعض اوقات یہ بھی نہیں دیکھا جاتا، یہ طاقتور اتنے ہوتے ہیں، کئی جنات یا یہ جو بھوت پریت ہے یہ بھی عامل ہوتے ہیں، یہ بھی جس طرح یہ بھی مذہب کو مانتے ہیں اور یہ بھی اپنی عبادت میں بہت آگے ہوتے ہیں۔ اگر انہوں نے کچھ عامل جنات جو ہوتے ہیں یا عامل جو دیو یا بھوت پریت ہوتے ہیں ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ جو کلام پڑھو گے اسی کلام کی وہ کاٹ کریں گے، وہ خود کلام پڑھ کے آپ کا کلام روک دیں گے۔ تو عامل جو ان کا علاج کرتا ہے اس کا پاورفل ہونا بہت ضروری ہے، تو وہ جتنی پاور رکھتا ہوگا اتنا ہی ان کا مقابلہ کرتا جائے گا۔ جب اس کی طاقت کم ہو جائے گی تو وہ پھر اس کے اوپر بھی حاوی ہو جائیں گے، عامل کے اوپر بھی، پھر وہ عامل کی صحت کو بھی خراب کر دیں گے، اس کے گھر بیوی بچوں کے اوپر اثر ڈالیں گے، اس کے اپنے کام روک دیں گے، اس کی طبیعت خراب کر دیں گے، اور حتیٰ کہ اس کو بھی مار تک دیتے ہیں۔ تو اگر جو بندہ کسی کی کام میں ہاتھ ڈالتا ہے، پھر ان کے پیچھے ایک کے بعد دوسرا گروہ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ اگر ایک جو جن ہے وہ پکڑا گیا یا اس کو قید کر لیا تو اس کے پیچھے اسی قبیلے کے دوسرے بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا۔ مگر جب علاج کرنے والا اسٹرانگ اور پاورفل ہوتا ہے تو ہوتا اس طرح ہے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک روحانی ان کی بھی نگاہ ہوتی ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بندے کے پاس ہم جائیں گے تو یہ پکڑ لے گا، تو وہ پھر اس پاور کو دیکھ کے نہیں آتے۔ تو جو لوگ پھر علاج کرواتے ہیں تو کوشش یہی ہوتی ہے ان کی کہ وہ کسی نہ کسی روحانی سلسلے کے ساتھ یا کسی اللہ والے کے ساتھ یا کسی گرو کے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہیں، تاکہ جب بھی کوئی روحانی اثر ہو تو وہ اس کو روک دیں۔ یہ اس کی مثال کچھ آپ اس طرح بھی لے سکتی ہیں کہ جب آپ کا کسی مرشد، پیر یا اللہ والے یا فقیر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو جو آپ چشمے پہ جائیں گی یا جو آپ جو ہے کہیں قبرستان جائیں گے تو وہاں پہ تو وہ دیکھ لیں گے کہ یہ اس کا تعلق تو نہیں کسی کے ساتھ جڑا ہوا، تو اگر تو اس کا روحانی تعلق کسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہ حفاظت میں آ جائے گا، یا اس نے حفاظت کیا کوئی نقش یا تعویذ یا کوئی رنگ، انگوٹھی یا کوئی صبح شام کی دعائیں اگر پڑھی ہوئی ہیں تو بچ جاؤ گے، اگر نہیں پڑھی ہوئی تو وہ پھر وہاں سے آپ کے ساتھ لگا رہے گا، اور پھر اس وقت تک لگا رہے گا جب تک آپ اس کا علاج نہیں کرواؤ گے، یا اس وقت تک لگا رہے گا جب تک آپ کو کوئی ولی کامل یا نیک بندہ یا صحیح عامل نہیں ملتا۔ جب ملے گا تو وہی آپ کا پھر توڑ کرے گا، اور یہ اثر تو کرتی ہیں۔ اس میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ غریب ہو، جنات یہ نہیں دیکھتے کہ آپ امیر ہو یا آپ کے پاس بڑا پیسہ ہے، وہ جب انہوں نے اثر کرنا ہے تو کرنا ہی ہے،
اور اگر اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالنا ہے تو پھر اللہ ڈال دیں گے, تو پھر آپ نے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ عقل تو دی ہوئی ہے, تو کئی جنات تو مرنے کے بعد تک نہیں چھوڑتے, قبروں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسے بھی ہیں جو دشمن ہوتے ہیں یا جو جن کو محبت ہوتی ہے. انسانوں کو اگر انسان سے محبت ہو تو وہ مرنے کے بعد اس کی قبر پہ یا اس کے پیچھے نہیں چلا جاتا ہے. تو یہ بھی پھر اسی طرح اس سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ وفات پا گئے ہے کوئی شخص, تو وہ آگے ان کے بچوں کے اندر یا کوئی اولاد کے اندر آپ کو نظر آنے لگ جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ پرانے زمانے میں جب وہ بادشاہ ہوتے تھے, بادشاہ فقیروں کے پاس جاتے تھے, تو فقیر جو ان کو دعائیں دیتے تھے, جا تیری 7 پشتیں جو ہے نا وہ بادشاہت کریں گی, تو 7 نسلوں تک جو بادشاہت رہتی تھی. اسی طرح جنات کا اثر ہوتا ہے تو وہ 7 پشتوں تک چلا جاتا ہے. لوگ جو علاج نہیں کرواتے ان کے بعد ماں باپ کے مرنے کے بعد اولادوں پہ چلے جاتے ہیں, گھروں میں بسیرا کر لیتے ہیں. تو یہ تو پھر یہ تو اللہ کا نظام بنایا ہوا ہے, رب کا نظام بنایا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہے جس طرح کا بھی سلسلہ, اس میں آپ کا کسی اللہ والے کے ساتھ جڑے رہنا, کسی بزرگ کے ساتھ جڑے رہنا, کسی روحانی سلسلے کے ساتھ جڑے رہنا آپ کو بڑی بڑی بلاؤں, مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچاتا ہے. یا آپ اتنے متقی اور پرہیزگار ہو, یا آپ کے اندر اتنی پاور ہو کہ آپ بڑی بڑی مصیبتوں اور بلاؤں کے ساتھ مقابلہ کر پاؤ. تو یہ پاور آپ کو یا تو حاصل کرنی پڑے گی, اگر نہیں تو جو لوگ صرف محنت کے اوپر بلیو رکھیں یا صرف یہ کہ میں قابلیت کے ساتھ ترقی کر جاؤں گا, تو حاسدین کی تو زمانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ, بڑی بڑی انڈسٹریز میں, بڑے بڑے فلم انڈسٹری میں اور بڑے بڑے قابل لوگ ہوتے ہیں, ان کا کسی نہ کسی ایسے بندے کے ساتھ ضرور تعلق ہوتا ہے. وہ درباروں پر بھی آتے جاتے ہیں, وہ کسی اپنے بزرگ سے دعا لیتے ہیں, کسی کو بڑا مانتے ہیں. اگر آپ کسی کو روحانی طور پہ بڑا نہیں مانو گے تو شیطان تو آپ کا بڑا بننے کے لیے تیار کھڑا ہے. وہ تو کہے گا کہ اچھا تم تو کسی کو نہیں مانتے, میں تو تمہیں اپنا آپ کا منواؤں گا. تو شیطان پھر بندے کو منوانے کے لیے تیار ہوتا ہے, تو وہ پھر اس کو قابو کرتا ہے, اس کے اوپر اثر ڈالتا ہے اپنے چیلوں کے ذریعے, جنات کے ذریعے, دیو کے ذریعے, بھوت پریت کے ذریعے قابو کرتا ہے. پھر بندہ بڑے بڑے کفر کے کام کرتا ہے, خدائیوں کے دعوے کرتا ہے اور ایسے گندے کاموں میں پڑتا ہے, تو جس کے لیے پھر دنیا عبرتناک بن جاتی ہے. پھر لوگ جو ہے جو اس کا نام لینا برداشت نہیں کرتے, اور یہ تو پھر حقیقت ہے, یہ تو سمجھنا پڑتا ہے. تو یہ جو آپ نے سارا ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے ڈیٹیل میں بات کی, اور آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا کہ آپ کے اللہ والوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہونا چاہیے, کہ وہ بھی ایک فارم آف پروٹیکشن ہے. اب میں چلوں گی ایک اور نیکسٹ کویشچن کی طرف. حاضری, میں وہ والے ٹرمز اور وہ والی چیزیں یوز کر رہی ہوں جو کہ ہمیں بہت زیادہ سننے میں ملتی ہیں. ہمارے آڈینس, ہمارے کلائنٹس جو لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ یہ والے لفظ بہت زیادہ سنتے ہیں. آسیب ہو گیا, بھوت پریت, سایہ پڑ گیا ہے, جن ہمیں کسی کے پیچھے کوئی چڑیل یا جن پڑ گیا ہے. تو اب یہ حاضری والا لفظ بھی بڑا استعمال ہوتا ہے. تو اب یہ حاضری کیا چیز ہے؟ حاضری سمجھنے کے لیے میں مثال اب آپ کی دیتا ہوں. فرض کیا میں آپ کے اوپر ایول پاورز ہیں, فرض کیا آپ میرے سامنے آ کے بیٹھ گئی ہیں, اور بظاہر تو کچھ نہیں لگ رہا ہے, مگر کیونکہ میں روحانی عامل ہوں, مجھے تو پتا ہے کہ آپ کے اوپر اگر اثر ہے, تو میں آپ کے اوپر کلام پڑھوں گا. کوئی بھی کلام پڑھوں گا, چاہے میں وہ قرآن سے پڑھ لوں, چاہے میں وہ گیتا سے پڑھ لوں, چاہے میں وہ کسی بھی مذہب سے پڑھ لوں جس کی مجھے پاور ہے. فرض کیا یعنی کہ اگر میں قرآن سے پڑھتا ہوں تو میں سورہ مزمل پڑھتا ہوں, اگر میں علوی علوم سے پڑھتا ہوں تو میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا 40 کاف کا عمل پڑھتا ہوں, اور یہ 40 کاف ہیں, جس طرح کہ کفا کا ربو کا کم یکفی کا واقفاتن کف کاف ہوا, کا مینن کانا من کالو کن لکا کا کفا کا ماں بھی کفا کر کافو قرباتا ہو یا کوکا بن کانا تاکی کوکا بل فلک. اب میں نے اس کا اگر چلا کیا ہوا ہے تو میں آپ کے اوپر وہ پڑھائی کروں گا, کلام پڑھوں گا. جیسے میں پڑھنا شروع کروں گا تو آپ کے پیچھے جو اثر ہوگا جنات کا, اسیب کا, جادو کا, تو اس کو پتہ چل جائے گا. تو وہ یہ جو میرے کلام کی طاقت ہے, اس کے پیچھے جو مخلوق ہے, وہ آپ کے اوپر وہ ایول پاورز کو کھینچ کے آپ کے اوپر ظاہر کرے گی, آپ کے اوپر لے آئے گی, جو آپ کو آج تک نظر نہیں آئی ہوگی یا احساس نہیں ہوا ہوگا. آپ لاشعور میں تو اس چیز کا مقابلہ کرتی ہوں گی, مگر بظاہراً نہیں کر رہی ہوں گی. تو جب آپ عمل یا کسی کے پاس جائیں گے
تو وہ کلام پڑھے گا. جب وہ کلام اپنا پڑھے گا تو اگر اس عامل کا کلام پاورفل ہوا تو وہ اس جین, اس اسیب اور اس پاور کو کھینچ کے آپ کے اوپر ظاہر کرے گا. جب وہ آپ کے اوپر ظاہر کرے گا تو پھر آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ آپ کیا بول رہی ہیں. وہ پھر اس سے بات کرے گا. وہ بات کرے گا کہ جی آپ کہاں سے آئے, کہاں سے لگے, کہاں سے نہیں, اور کیا آپ کا مقصد کیا ہے, کیا. وہ پھر بتائے گا کہ جی میں اس کو پسند کرتا تھا, یہ وہاں پہ گئی تھی یا قبرستان گئی تھی, تب کا میں پیچھے لگا ہوں. پھر اس سے بات چیت ہوتی ہے, پھر اس سے بات. اچھا وہ آواز کیا, اکثر ہم جیسے دیکھتے ہیں نا کہ موویز میں بھی, اب آپ لوگ کہیں گے میں موویز کا بہت ریفرنس دیتی ہوں, لیکن اس لیے دیتی ہوں کیونکہ وہ ہر کسی نے دیکھی ہوتی ہے. ایک چیز کامن ایک چیز ہے کہ آواز چینج ہو گئی ہے یا وہ کسی اور لینگویج میں بات کرنے لگے. دیکھو حاضری میں ایسا ہوتا ہے. دیکھو اگر تو وہ جن جو ہے ہندی سیکھی ہوگی تو وہ ہندی میں بات کرے گا. اگر وہ انسان کی بات, اسی انسان کے اندر آواز تو اس کی ہوگی, مگر کیونکہ اس نے اس کی روح کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کیا ہوتا ہے میڈیم ایک تو انسان وہ زبان اور لہجہ تو وہی رہے گا, مگر لہجہ اگر وہ ہندی ہے تو ہندی میں بات کرے گا, عربی ہے تو عربی میں کرے گا, انگلش ہے تو انگلش میں کرے گا. تو میں نے اس میں کئی دیکھا ہے حاضریوں میں, تو کئی لوگ جو ہیں وہ عربی میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور کئی پنجابی میں بات کر رہے ہوتے ہیں, کئی انگلش میں بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. چلو جو بھی میڈیم ہو, تو جب وہ بندہ آپ کے پاس آتا ہے تو پھر آپ کو اس سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے جانا ہے, کب جانا ہے, کس طرح جاؤ گے, اس کو چھوڑ دو. پھر کئی جو عامل ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو جن ہے یہ کون سے مذہب کو مانتا ہے. اگر وہ سکھ مذہب کو مانتا ہے تو وہ بابا گرو نانک کا واسطہ دے گا. اگر وہ عیسائی مذہب کو مانتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واسطہ دے گا. اگر وہ جو ہے اسلام مذہب کو مانتے ہیں تو عامل جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے گا. تو اس طرح واسطہ دے کے اس بات کو پھر چلایا جاتا ہے کہ تم کیسے جاؤ گے, کس طریقے سے جاؤ گے, اور اس جانے کی کیا کسی مذہب کو نہیں مانتا, فار ایگزامپل وہ شیطان کو تو مانتا وہ ہے, پھر جوتوں کو تو مانتا ہے نا, تو پھر عامل جو ہے اس کے پاس پاور ہوتی ہے, وہ پھر اس کو جلاتا ہے. وہ اسی کلام کے ذریعے, چراغ کے ذریعے, ہانڈی کے ذریعے یا ایسے ایسے عملیات کے ذریعے جس سے وہ اس کو ختم کر دے گا. دیکھیں جب وہ بلا سکتا ہے تو اس کو ختم بھی کر سکتا ہے. وہ اس لیے اس کو بات چیت ہو رہی ہوتی ہے اس جن سے یا اس بھوت سے یا اس پریت سے کہ دیکھو بنائی تو اللہ تعالیٰ کی ہوئی چیزیں ہیں, اس کو موقع دینے کے لیے کہ تمہیں موقع ہے, اس کی جان چھوڑ دو, چلے جاؤ. وہ نہیں جاتا, وہ کہتا ہے نہیں میں نے لڑنا ہے, تو وہ پھر اس کو جلاتا ہے یا مارتا ہے. نہیں تو وہ جو ایک اس انسان کے اندر ہے تو کیا وہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا اس ٹائم کے اندر؟ اس کو تو آلریڈی نقصان پہنچا ہی چکا ہوتا ہے, جس کے کہ اس کی ترقی رکی ہوئی ہے, اس کی کام رکے ہوئے ہیں, اس کی حالات طبیعت خراب ہے, وہ تو آلریڈی اس کو نقصان دے ہی رہا ہے. تو وہ نقصان دے ہی رہا ہے. تو ایک وہ پیراسائٹ کی طرح نا اس کے اوپر وہ نہیں کہتے جیسے پیراسائٹس کے بارے میں کہ وہ خون چوس رہے ہیں, تو اس طرح وہ آپ کی ساری انرجی کو کر رہے ہیں. دیکھو اس نے روح کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے تو وہ آپ کے کاموں کو تو روک ہی رہا ہے. تو وہ پھر بعد میں وہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے, وہ بندہ عامل اس سے تو مقابلہ کر لیتا ہے, مگر اس جن کے بھی آگے بیوی بچے یا پیچھے ان کا قبیلہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے بندے کو پکڑ لیا ہے, وہ ایک کے بعد دوسرے کو پھر بھیج دیتے ہیں, وہ دوسرے کا مقابلہ کرتا ہے, وہ دوسرے کے بعد تیسرے کو بھیج دیتے ہیں. تو جو 3 4 5 6 تو پکڑے جاتے ہیں, بعد میں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم جو بھی جائیں گے پکڑے جائیں گے. پھر وہ اس کو اس کی حفاظت کے لیے کوئی ڈوری دم کر کے دے دیتا ہے یا کوئی چھلا دم کر کے دے دیتا ہے یا کوئی انگوٹھی دم, تاکہ حفاظت میں بھی رہے اور وہ والے پیچھے نہ آئے. تو یہ جنگ تو چلتی رہتی ہے. یہ جنگ جو ہے یہ ختم ہونے والی نہیں ہوتی, مگر اس جنگ سے بچا جا سکتا ہے کہ جب آپ جو ہے صبح شام کے مسنون اعمال کرتے ہو, جب آپ نماز کی پابندی کرتے ہو, یا جب آپ کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق رکھ کے اس کے ساتھ جڑے رہتے ہو, تو وہ پھر پاورز آپ کے ساتھ بھی ہوتی ہیں. پھر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس طرف گئے تو پکڑے جائیں گے. تو یہ جنگ تو چلتی ہے اور اس کی حقیقت بھی ہے. اور یہ جو ہم موویز میں دیکھتے ہیں یہ وہ جس طرح کا وہ سینیریو وہی سینیریو ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ وہی سینیریو جو ہمارے پاس روزمرہ کی زندگی میں جو لوگ آتے ہیں, پھر ہم اسی طرح ہی اس کے اوپر کلام پڑھتے ہیں, یا کئی لوگ کلام پڑھنے سے پہلے ہی حاضر ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کو تو پتہ ہوتا ہے نا کہ اس کے پیچھے کس بزرگ کا ہاتھ ہے, کس ولی کا ہاتھ ہے, کس اللہ والے کا ہاتھ ہے. تو وہ پھر اس پاور کو دیکھ کے پھر اس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. اور کئی تو مقابلے سے پہلے ہی دوڑ جاتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے. جس طرح جنگ بھی کئی کرتے ہیں, کئی لڑائی کرتے ہیں, اسی طرح کئی ایسے ڈرپوک ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی بزرگ کے پاس یا کسی نیک بندے کے پاس, کسی فقیر کے پاس پہنچتے ہیں تو پہلے آتے ہی نہیں, حاضری نہیں ہوتی. وہ حاضری اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کو پتہ ہے انہوں نے جل جانا ہے یا ختم ہو جانا ہے. تو ڈرپوک تو یہ ہوتے ہیں. اور دوسرا جھوٹے بھی ہوتے ہیں.
کیونکہ جھوٹ بولتے ہیں, کیونکہ شیطان ہے, ابلیس ہے, تو یہ جھوٹ بولتے ہیں. تو وہ آ کے کہیں گے کہ جی ہم 2 ہیں, ہم 3 ہیں, ہمارا یہ نام ہے, وہ نام ہے. جو صحیح عمل ہوتا ہے وہ تو پھر ان کے جھوٹ جو ہے نا وہ اس کو پتا ہوتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. مگر کیونکہ جھوٹ بولیں یا سچ بولیں, اصل تو اس جس بندے کے اوپر اثر ہے اس کو ختم کرنا مقصود ہوتا ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے پھر مختلف وہ پڑھائیاں یا چلے یا کچھ ایسے اعمال کرتا ہے جس سے یہ چیزوں کا اثر ختم ہوتا ہے. بڑی انٹرسٹنگ ہماری گفتگو چل رہی ہے, مزید ہم اس کو کنٹینیو کریں گے, لیکن ابھی ہم چلتے ہیں بریک کی طرف. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیبل آف فیوچر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں داؤد جی داؤد. اور آپ ان کو سوشل میڈیا ہینڈلز کے اوپر جو ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ان سے جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ لینی ہے, کیونکہ یہ روحانی عامل ہیں اور یہ روحانی جو مسئلے ہیں ان کا جو ہے وہ سلوشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے تشخیص تو ہوتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ سلوشن بھی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور اسی سلوشنز کی طرف بات کرتے ہوئے ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جس کے اندر ہم لیتے ہیں آپ لوگوں کے سوالات, اور سر داؤد جو ہیں وہ بتاتے ہیں اس کا حل کہ آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. نیچے جو ہے وہ سلائیڈ چل رہی ہے, اس سلائیڈ کے اوپر ای میل آئی ڈی مینشنڈ ہے, کچھ نمبرز بھی مینشنڈ ہے, وہاں پر آپ اپنا سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں. اپنا نام, اپنی والدہ کا نام, اپنی ڈیٹ آف برتھ, اپنی پلیس آف برتھ, اور جو بھی آپ کا سوال ہے وہ ساتھ ہمیں لکھ کر آپ اس ای میل کے اوپر یا آپ ان نمبرز کے اوپر آپ ہمیں وہ میسج بھیج سکتے ہیں. اور مزید اگر آپ کا کوئی فیڈ بیک ہے, یہ کامنٹس ہیں, جیسے ابھی ہم آج کل جنات کے بارے میں بات کریں, لیکن اگر آپ لوگوں کو اور کسی ٹاپک کے اوپر بات کرنی ہے یا پوچھنا ہے تو وہ بھی فیڈ بیک ہم ویلکم کرتے ہیں. تو پلیز آپ ہمیں ضرور ای میل لکھیں, ہمیں ضرور اپنا فیڈ بیک دیں. تو اب ہم چلتے ہیں کویسچن آنسر سیشن کی طرف, اور سب سے پہلے لیتے ہیں اپنا پہلا سوال. تو جی سر آپ ریڈی ہیں, ٹیرو کارڈ بھی ریڈی ہیں, تو اب ہم شروع کرتے ہیں. اللہ سے رجوع کرنا ریڈی ہوتا ہے, ٹیرو کارڈ سے تھوڑی ہوتا ہے. کیا خوبصورت بات کی ہے, بالکل اللہ سے رجوع کرنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا دے. بالکل ایسے ہی ہے, ٹیرو کارڈ نے نہیں بتانا, وہ تو ایک ذریعہ ہے, بتانا تو اللہ کی ذات نے ہے, اور مدد بھی اللہ نے ہی کرنی ہے. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے پہلے کویسچن کی طرف, جو کہ ہے علی زیب بنگش کا. ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 12 دسمبر 1990, اور والدہ کا نام ہے سعدیہ بنگش. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ حالات دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں, کوئی بھی کام کرتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے. پورا نام بولیے. علی زیب بنگش. علی زیب بنگش کے حالات کیوں خراب ہو رہے ہیں, اور اس کے بارے میں ہم علی زیب بنگش کی سٹوری نکالتے ہیں, کارڈ سے بھی نکالیں گے اور روحانیت سے بھی دیکھتے ہیں کہ علی زیب بنگش کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. علی زیب بنگش اگر تو پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو بڑے ایکسائٹڈ ہو گئے ہوں گے کہ علی زیب بنگش کے معاملات کیا ہو رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں. اور یہ بڑی اچھی اور بہترین بات ہے کہ ماشاءاللہ ایک ہی پلیٹ فارم کے اندر جو ہے سر داؤد ماشاءاللہ اتنے زیادہ اسکلفل ہے کہ وہ کسی نے اگر نہیں بھی بتائی اپنی ڈیٹ آف برتھ یا جو بھی بات ہے, والدہ کا نام, تو سر داؤد جو ہے اس بندے کے نام نیمرولوجی سے سب بتا دیتے ہیں. علی کا نیمرولوجی سے جو ہے وہ 2 نمبر بنتا ہے, 2 نمبر بنتا ہے. کینسر کے ساتھ بھی تعلق ہے, مون کے ساتھ بھی, جن کی شخصیت مون سے بھی ریلیٹڈ. اچھا اب علی زیب بنگش کی جو سٹوری کی طرف چلتے ہیں. سٹوری میں سب سے پہلے جو ہے کہ اس کے علی زیب کے اوپر ہوئے ہیں اثرات. یہ دیکھیں اثرات کا کارڈ ہے, بندش کا کارڈ ہے, رکاوٹ کا. ایک دوسری کے علی زیب جو ہے وہ اداس رہتا ہے, پریشان رہتا ہے, اور 3 سال سے اس کے اوپر عمل ہوا ہے علی کے اوپر, اور یہ چیزیں چل رہی ہیں. اور یہ اس کے جو علی کے معاملات ہیں کنٹینیوز خرابی کی طرف جا رہے ہیں. اور اس کو ہیلپ کی بھی تھی اس کی والدہ کی طرف سے, روحانی ہیلپ بھی ہوئی تھی, پڑھتی ہیں اس کے لیے, یا کوئی عورت کا ہاتھ ہے جو اس کی ہیلپ کر رہا ہے. مگر اس کے نیند کے ایشو کافی بڑھتے جا رہے ہیں, چیزیں خرابی کی طرف جا رہی ہیں, روحانی ایشوز ہیں. ایک تو یہ وائٹ کلر کی کسی چیز کا علی جو ہے وہ صدقہ دیں, پرابلم ہے اور بد اثرات ہیں. دوسرا یہ علی زیب جو ہے
319 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 11 دن جو ہے پانی کے اوپر پڑھ کے جو ہے اس پانی کو پیے، کیونکہ یہ اثرات جو ہیں یہ مزید جو ہے اس کے بڑھنے کے چانسز ہیں اور بڑھتے بھی جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے کاموں میں رکاوٹیں، چیزیں رکی ہوئی، حالات میں خرابی، اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں۔ اگر یہ ہم سے بھی رابطہ کریں گے تو ہم ان کو کوئی روحانی عمل بتا دیں گے کہ کس نے کیا، کس وجہ سے ہوا، یا پرابلم کیوں آ رہی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں، ایک تو یہ عمل کر لے پانی کے اوپر پڑھ کے پینے والا، تو باقی یہ ستارے بھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب جادو کا اثر ہوتا ہے یا بد اثرات ہوتے ہیں پھر ستارے بھی کچھ نہیں کرتے نہ ہاتھوں کی لائنیں تو وہ پھر رک جاتی ہیں۔ تو علاج علی کروائے تو تاکہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں۔ اور پھر میں ایک اور ڈسکلیمر دوں گی، وہ یہ ہے کہ ہر کوئی علی صاحب جو ہیں جن کا نام علی ہے وہ یہ نہیں کر سکتے، نہ وہ کریں، یا اگر ان کو سملیرٹی بھی دکھتی ہے، کیونکہ سر داؤ جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو بھی انسان کا ڈیٹا ہے اس کے حساب سے چیک کر کے بتاتے ہیں، اور وہ ہر اس انسان، اس بندے کے لیے ہوتا ہے جو وہ پوچھ رہا ہے۔ تو یہ میں نے کہا کہ میں یہ کلیئر کر دوں، اور ہر پروگرام میں اسی لیے کلیئر کرتی ہوں۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں، جو کہ راشد گجر صاحب کا ہے۔ ان کی ڈیٹ آف برتھ بنتی ہے 28 نومبر 1987۔ مدر کا نام جو ہے وہ شمشاد بیگم ہے، اور میری شاپ ہے، پہلے ٹھیک چلتی تھی، اب اچانک سے نقصان ہو رہا ہے۔ کچھ دن پہلے میں جب صبح اوپن کرنے گیا ہوں تو دروازے کے آگے گندم گری ہوئی تھی۔ اوکے، نام کیا ہے جی؟ راشد گجر۔ راشد کہاں سے؟ انہوں نے یہ نہیں بتایا۔ آپ جب بھی ہم سے کویشچن کریں اپنا شہر کا نام اور کنٹری کنٹری کا نام ضرور مینشن کیا کریں، اور تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے آپ کتنی ہم سے محبت کرتے ہیں اور کہاں کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، میں اپنی ذرا ویورشپ کا بھی آئیڈیا ہو۔ نہیں، ویورشپ تو ہے، اچھی ہے ماشاءاللہ، اچھی ہے ماشاءاللہ۔ راشد کے بارے میں چیک کریں گے اس کی دکان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ ہاں جی، راشد صاحب کا کام تو ڈاؤن ہو رہا ہے، اور چیزیں، کام ان کا پہلے ٹھیک تھا، کام رکا ہوا ہے۔ اب راشد اگر وہاں پہ جہاں پہ گندم گری تھی وہاں پہ پانی میں 5 چمچ نمک کے ڈال کر، سالٹ کے ڈال کر اس جگہ پانی کا چھڑکاؤ کرے، کیونکہ کام روکنے کی کوشش کی گئی ہے عملیات کے ذریعے۔ تو پانی کا چھڑکاؤ کرو راشد، اور دوسرا وہاں پہ اپنے کام کو بہتر کرنے کے لیے 3 دن پانی چھڑکاؤ کرو۔ اس کے بعد سورہ یاسین کی جو ہے وہ پہلی 9 آیات 11 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے اپنی دکان کے اندر سپرے کرو پانی کا دیواروں پہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ کام چل پڑے گا، اور یہ جو مایوسی آئی ہوئی ہے، اداسی آئی ہوئی ہے، اور یہ جو پریشانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ رک جائے گی، چیزیں ٹھیک ہو جائے گی راشد کی انشاءاللہ۔ نیکسٹ کویشچن ہے جی آمنہ کا، ان کی والدہ کا نام ہے رخسانہ، ان کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں کنفرم، یا تو 16 جنوری ہے یا 26 جنوری ہے۔ 1984 ان کا برتھ ایئر ہے۔ انہوں نے استخارہ کروانا ہے کہ ان کو ایک تو ڈر بہت لگتا ہے، آوازیں ان کو سنائی دیتی ہیں، کیا یہ جادو ہے؟ اور دوسرا ان کو جاب نہیں مل رہی ہے، کافی کوشش کر رہی ہیں، سٹی بھی انہوں نے چینج کرنا چاہا ہے، تو وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ کیا سٹی چینج کرنا ان کے لیے بہتر ہوگا، اور یہ میرڈ بھی ہیں۔ آمنہ کا ویسے نیمرولوجی سے 6 نمبر بنتا ہے، 6 نمبر۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ ماشاءاللہ پرکشش ہے، ملنسار ہے، ہر کسی سے نباہ کرتی ہیں، گھر کا بڑا شوق ہے، اور حاسدین نے حسد کی وجہ سے جو ہے ان کے اوپر اثرات جادو کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کی کمر درد رہتی ہے، جسم جو ہے وہ بوجھل پن رہتا ہے، نیگیٹو ہر کام کے جو ہے نا، ایک کام جس طرح کہ میں نے یہ کروں تو اس کے ساتھ ہی آتا ہے کہ میں اس کو نہ کروں، اس طرح نیگیٹو چلتی رہتی ہے، پازیٹیو کے ساتھ نیگیٹیوٹی چلتی رہتی ہے، تو یہ جادو کی علامت ہے آمنہ، مگر اتنا زیادہ نہیں ہے، آواز بھی ان کو سنائی دیتی ہے، ہاں اتنا زیادہ نہیں، آواز جو آتی ہے اس کا بھی میں ان کو سلوشن دیتا ہوں، اگر یہ اللہ کرے کر لیں اور اس پروگرام کو دیکھ رہی ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کریں۔ گوشت کا جو ہے وہ صدقے کے طور پہ گوشت کا صدقہ کر سکتی ہیں، اگر گوشت کا نہ بھی کریں تو نمک جو ہے وہ لے کے، نمک کا ایک ڈھیلا لے کر اس کو 7 دفعہ سر کے دائیں 7 دفعہ بائیں بار کے کسی پانی میں بہائیں صدقے کے طور پہ۔ دال کا صدقہ کر سکتی ہیں، دال کا صدقہ کریں، اور اگر ان کو پڑھنے کے لیے ہم بتائیں تو آیت الکرسی 41 ٹائم آمنہ پڑھیں اور پانی پئیں،
تو پانی پینے سے اس کی طبیعت جو ہے وہ کافی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہی روحانی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب رہتی ہے. طبیعت خراب ہے تو ضرور آپ ہمیں اپنا آمنہ فیڈ بیک دیجیے گا اور جو سر داؤد نے بتایا اس کو فالو کر کے آپ ہمیں بتائیے گا. نیکسٹ کویشچن, انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا, صرف ڈیٹ آف برتھ ہے 10 فیبروری 1984. ہمارا گھر کب بنے گا؟ 10 فیبری 1984 برج تلو ایکویریس. گھر کب بنے گا؟ چلیں جی 10 فیبری سے بتائیے گا کہ جی ان کا گھر کب بنے گا. نام نہیں بتایا, کوئی بات نہیں, ہم نے کون سا نام چرا لینا ہے آپ کا. سر آئی تھنک شاید پرائیویسی کی وجہ سے نہیں بتاتے, بٹ اگر ایسی کوئی بات ہے تو ویسے آپ یہ نوٹ بھی دے سکتے ہیں کہ آپ ہمارا نام نہ لیجیے گا تاکہ ہماری ریڈنگ ذرا زیادہ صحیح آ جائے. گھر بننے کے چانسز ہیں کافی, اچھا. تھوڑی سی ڈسٹربنس ہے, پیسے کا کمی آئی ہوئی ہے, مگر آپ کے یہ جو گھر کے معاملات ہیں اس میں آپ کی کسی کے ساتھ شیئرنگ ہو جائے گی اور انشاءاللہ امید ہے کہ 11 ماہ یا 10 ماہ کے اندر اندر آپ کو کافی حد تک جو ہے پتہ چل جائے گا آپ کے گھر کے بننے کے کیا چانسز ہیں, مگر انشاءاللہ گھر بن جائے گا, یہ نہیں کہ گھر نہیں بنے گا. کچھ رکاوٹیں ہیں, رکاوٹیں دور کرنے کے لیے میں آپ کو عمل بتا دیتا ہوں. 313 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ آپ 21 دن کا عمل کریں اور نیت یہ رکھیں, گھر کو فوکس رکھیں کہ یا اللہ پاک میں اس گھر کو بنانا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں, تو اس میں میرے لیے آسانیاں کر دیں اور کامیابیاں مل جائیں. کرنے والی ذات کیونکہ اللہ کی ہے, فکر نہ کریں, اللہ چاہیں گے تو گھر مل جائے گا. ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ میاں آپ کو گھر دے دیں اور آپ اپنے گھر میں جائیں اور اچھی زندگی گزاریں اور اللہ کو بھی راضی کریں اور خود بھی مطمئن ہو جائیں. آمین آمین, کیونکہ گھر ایک نعمت ہے, اچھی آسائش ایک نعمت ہے, اچھے گھر والے ایک نعمت ہے بے شک, اور اللہ تعالیٰ سے تو مانگتے رہنا چاہیے, اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے. تو اب سر ہمارا جو شو ہے وہ کلوزنگ کی طرف جا رہا ہے, تو میں چاہوں گی کہ کوئی آپ ہماری آڈینس کے لیے کوئی جو ہے وہ میسج دینا چاہیں, یا آپ بڑا خوبصورت سا کوئی شعر جو ہے وہ اینڈ پہ پڑھ دیتے ہیں, تو یا تو کوئی وہ ہمیں سنا دیں. ہاں مجھے شعر تو نہیں آ رہا مگر شعر ہی آ رہا ہے. اچھا آ گیا. وہ کہتے ہیں نا کہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فردت دی. کیونکہ ہمارا جو پروگرام تھا اس میں ہم نے بزرگوں کی بات کی, اولیاء اللہ کی بات کی, تو جو نظر ہوتی ہے کسی کی بھی نظر, کسی بزرگوں کی نظر, اولیاء اللہ کی نظر, تو یہ جو نظر ہے یہ آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہے. تو کوشش کریں کسی اچھی اللہ والے کی نظر میں, کوئی ماں باپ کی نظر میں, یا وہ ان لوگوں کی نظر میں رہیں جو آپ کے ہمدرد ہوں, آپ کے ویل وشر ہوں, جو آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی برائیاں نہیں بلکہ آپ کے لیے اچھائیاں اور آپ کے لیے دعا کرتے ہوں. بے شک بالکل, اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے سے پہلے خود بھی ہمیں ایسا انسان بننا چاہیے, کیونکہ ہم جب اپنے ایک ٹرو اوتھینٹک سیلف کو جو ہے وہ آپ پورٹری کرتے ہیں تو اسی طرح کے لوگ جو ہے وہ ہمیں اپنے ارد گرد میں ملتے ہیں. اگر آپ کو ویسے لوگ اپنے فیملی میں یا اپنے ارد گرد کے سرکل میں نہیں نظر آتے تو خود وہ انسان بننے کی جو ہے وہ کوشش کریں, کیا پتہ آپ کسی کے لیے جو ہے وہ ایک روشنی کا جو ہے وہ ذریعہ بن جائے. اسی خوبصورت بات کے اوپر ہم جو ہیں وہ اپنے شو کا اختتام کرتے ہیں. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا, ہمیں اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.